आली पर क्या गुज़री। मुसन्निफ़ अज़ीज़ असरी। आली पर क्या गुज़री बच्चों के लिए एक सबक आमोज़ नावल है, जिसे हर बच्चे को सुनना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमेशा अच्छी सोहबत में बैठो, अपने वालिदैन का कहा मानो और अल्लाह से मदद मांगो। आप सब से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल उर्दू एक्शन टेल्स को सब्सक्राइब करें। बाब नंबर 9। रहमदिल बूढ़ा। आबिद आली के पास बैठा उसकी टांगें दबा रहा था। आली जरा संभला तो बोला, आबिद, तुम भाग जाओ, वरना वो तुम्हें भी पकड़ लेंगे। माँ बदौलत को कौन पकड़ सकता है? आबिद हंसकर बोला, हम बहुत दूर आ गए हैं, अब उनका बाप भी नहीं पकड़ सकता। अच्छा? आली फौरन उठकर बोला, अब हम आजाद हैं? हाँ, बिल्कुल आजाद। ये सुनते ही आली आबिद से लिपट गया। आबिद भाई, तुमने मुझे तुमने मुझे इससे आगे आली कुछ ना कह सका। मारे खुशी के उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम लेट जाओ, आबिद बोला। तुम्हें बुखार है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आली बोला। उसका जी चाहता था कि उठकर नाचे कूदे। उनके ऊपर पूरा चांद खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी रोशनी में अच्छी तरह अपने इर्द गिर्द देख सकते थे। हम कहाँ हैं आबिद भाई? ये तो मुझे मालूम नहीं। तुम थोड़ी देर लेट जाओ, फिर हम यहां से चलेंगे, क्योंकि वो हमें हर तरफ तलाश कर रहे होंगे। आली लेटना नहीं चाहता था। वो चलने के लिए तैयार हो गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वो इतना कमजोर हो चुका था कि उसकी टांगें जवाब दे गईं और वो फिर बैठ गया। आबिद ने उसे लिटा दिया। आबिद का अपना पांव भी दुख रहा था। उसने अपने फटे हुए कमीज से कुछ कपड़ा फाड़ा, पांव को मजबूती से बांध दिया और आली का सर दबाने लगा। आली सो गया। आबिद उसके करीब लेट गया। उसे भी नींद आ गई। जब उनकी आंख खुली तो सर पर सूरज चमक रहा था। असल में सूरज की गर्मी ही ने उन्हें जगा दिया था। उनके जिस्म पसीने में तर थे। इस कदर पसीना आने से आली का बुखार तो कम हो गया था, लेकिन कमजोरी अब भी बाकी थी। आबिद को इस वक्त सख्त भूख लगी थी। वो फौरन उठा और बोला, जल्दी से भागो, वो कहीं आ ना जाए। तुम तो कहते थे अब वो हमें पकड़ नहीं सकते, आली ने फिक्रमंद होकर कहा। वो तो रात का वक्त था, अब जल्दी से चलो। दोनों उठे और सामने की तरफ चलने लगे। कुछ दूर उन्हें दरख्तों का झुंड दिखाई दिया। वो उस तरफ चल पड़े। आबिद ने आली को समझाया, देखो, किसी से ये ना कहना कि हम अहाते से भाग कर आए हैं। इस इलाके में काणे के बहुत से रिश्तेदार और दोस्त हैं। अगर किसी को पता चल गया तो हम फिर पकड़े जाएंगे। वो दरख्तों के झुंड की तरफ जा रहे थे। दरख्तों पर पके हुए आम लगे हुए थे। उन्हें देखकर आबिद की भूख तेज हो गई। वो दरख्तों की तरफ बढ़े। उन्होंने आमों के एक बड़े पेड़ के नीचे कई आम गिरे हुए देखे। आबिद ने 3 आम उठा लिए, एक आली को दे दिया और एक आम खुद चूसने लगा। इतने में एक लड़का भागा हुआ आया और गुस्से से बोला, कौन है तुम आम चोरी करता है? आली ने झट अपना आम नीचे फेंक दिया और आबिद ने आम चूसते हुए कहा, भाईजान, हम मुसाफिर हैं, भूख लगी है। भूख लगी है? वो लड़का बोला, चोर है तुम। ये कहकर वो अपने बाप को आवाजें देने लगा। एक बूढ़ा आदमी आया। उसके हाथ में एक लंबी गुलैल थी। वो आबिद और आली पर बिगड़ने लगा। आबिद बोला, हमने आम तोड़े नहीं जी, नीचे गिरे हुए थे, हमें भूख लगी थी।
بھوک لگی تھی، کام نہیں کر سکتے؟ بوڑھا مالی غصے سے بولا۔ ہاں جی، کام کر سکتے ہیں، عابد بولا۔ ہمیں کوئی کام بتائیں، ہم کریں گے۔ اچھا، مالی اب نرمی سے بولا، تم ہمارے آموں کا خیال کرو، ہم تم کو 2 وقت روٹی دے گا اور آم مفت۔ اچھا جی، عابد بولا، ہمیں اس وقت بڑی بھوک لگی ہے جی۔ پیرگل، مالی نے اپنے بیٹے سے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ مالی کا لڑکا دونوں کو باغ میں بنے ہوئے ایک کچے مکان میں لے گیا۔ یہ مالی کا گھر تھا۔ مالی کی بیوی چولہے کے پاس بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی۔ لڑکے نے ماں سے کچھ کہا۔ ماں نے فوراً روٹیاں پکائیں اور سالن نکال کر دونوں کو دیا۔ بخار کی وجہ سے علی کا جی کھانے کو نہیں چاہتا تھا، لیکن عابد دونوں ہاتھوں سے کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ گرم گرم روٹیاں اور اچھی پکی ہوئی سبزی، عابد نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ بوڑھا مالی گھر آیا۔ اس نے اپنی لمبی غلیل اور ڈھیلوں کا تھیلا کندھے سے اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور ہاتھ دھو کر کھانے پر آ بیٹھا۔ اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہو گیا۔ علی اور عابد کھا چکے تھے۔ بوڑھا کچھ دیر تک دونوں کو گھورتا رہا، پھر بولا، تم کدھر کا رہنے والا ہے؟ ہمارا گھر بہت دور ہے جی، عابد جلدی سے بولا۔ کہاں ہے؟ بوڑھے کی بیوی نے پوچھا۔ عابد اور علی سوچنے لگے کہ کیا بتائیں۔ عابد نے کہا، بابا جی، ایک آدمی ہمیں اپنے ساتھ لایا تھا، اس کا ٹرک تھا، اس نے ہمیں راستے میں اتار دیا اور خود چلا گیا۔ یہ سن کر مالی کی بیوی نے افسوس ظاہر کیا، پھر اپنی زبان میں بوڑھے سے کہنے لگی، یہ بیچارے مسافر ہیں، ان سے کام نہ لینا۔ ہاں، بوڑھے نے کہا، اور پھر دونوں کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، بیٹا، تم جاؤ، اپنا گھر جاؤ، تمہارا ماں باپ روتا ہوگا۔ تم اپنا گھر کیسا جاؤ گے؟ مالی کی بیوی نے پوچھا۔ ہم چلے جائیں گے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ عابد جھٹ بولا اور چلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ مالی کی بیوی نے انہیں روک لیا۔ 3 4 موٹی موٹی میٹھی روٹیاں پکا کر ایک رومال میں باندھ کر عابد کے ہاتھ میں دے دیں۔ بوڑھے مالی نے انہیں کچھ آم بھی دیے اور ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر رخصت کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، علی بولا۔ مالی کا لڑکا ان کے ساتھ آیا اور انہیں باغ کے آخر تک چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ عابد اور علی چلتے چلتے ایک سڑک کے قریب آ گئے۔ علی سڑک کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن عابد گھبرا گیا۔ وہ علی کا بازو تھام کر بولا، آؤ اس طرف چلتے ہیں، سڑک پر ان کے آدمی ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ وہ دونوں دائیں طرف دور تک چلے گئے۔ اب سڑک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ شام تک چلتے رہے۔ علی جو پہلے ہی کمزور تھا، بہت تھک گیا۔ اس سے اب چلا نہیں جاتا تھا، لیکن عابد نے کہا کہ انہیں جلد از جلد بہت دور پہنچ جانا چاہیے تاکہ رات کو آرام سے سو سکیں۔ اب سورج چھپ رہا تھا۔ اندھیرا آہستہ آہستہ اپنے پر پھیلا رہا تھا۔ چلتے چلتے علی کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ عابد کا پاؤں بھی پٹی سے بندھا ہوا تھا۔ علی نے اب چلنے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک چھوٹی سی ندی کے پل پر بیٹھ گیا۔ بس اب نہیں چلا جاتا، علی یہ کہہ کر وہیں لیٹ گیا۔ عابد بھی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک دونوں خاموش رہے، پھر عابد بولا، اس طرف لوگ گزرتے ہیں، آؤ ادھر کھیتوں میں بیٹھ جائیں۔ علی کے لیے اٹھنا اور 2 قدم چلنا بھی مشکل تھا۔ عابد نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور کھیتوں کی طرف لے گیا۔ دونوں کھیتوں کے پاس بیٹھ گئے۔ عابد نے روٹیاں نکالیں۔ اب علی کی بھوک چمک گئی تھی۔ دونوں نے آموں کے ساتھ روٹیاں کھائیں۔ 1 روٹی اور 2 آم صبح کے لیے بچا لیے۔ کھانے کے بعد بہتی ہوئی ندی سے پانی پیا
اور سیر ہو کر لیٹ گئے۔ آج رات وہ بڑے مزے سے سوئے۔ انہیں نہ تو کانے کے بید کا ڈر تھا اور نہ بدصورت آدمی کی بندوق کا۔ صبح کو اٹھے تو دونوں کی طبیعت کھلی ہوئی تھی۔ علی کا بخار اتر چکا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر ندی میں منہ ہاتھ دھویا اور چل پڑے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ بڑے بڑے مکان دکھائی دیے۔ عابد نے علی سے کہا کہ یہ کوئی شہر ہے۔ دونوں نے سوچا کہ یہاں کچھ دیر مزدوری کر کے گھر جانے کے لیے کرائے کی رقم جمع کریں گے۔ شہر کے قریب ہی کچھ نئے مکان بن رہے تھے۔ علی اور عابد نے وہاں جا کر ایک مزدور سے کام کے لیے پوچھا۔ مزدور انہیں لے کر ٹھیکے دار کے پاس آ گیا۔ تم مزدوری کرو گے؟ ٹھیکے دار نے دونوں لڑکوں کو دیکھ کر کہا لگایا۔ ہاں جناب، ہم اینٹ، روڑے اور گارا ڈھو سکتے ہیں، عابد نے کہا۔ ٹھیکے دار علی کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ لڑکا تو پھر بھی کچھ ہاتھ پیر ہلا سکتا ہے، لیکن تم کیا کرو گے؟ تم تو ایک پھونک سے غبارے کی طرح اڑ جاؤ گے۔ جو مزدور وہاں کھڑے تھے ہنسنے لگے۔ عابد اور علی نے 2-3 بار کام کے لیے کہا۔ آخر ٹھیکے دار مان گیا۔ دونوں دوست وہاں مزدوری کرنے لگے۔ مزدوری ان کے لیے آسان تھی۔ انہوں نے اس سے پہلے بہت ہی سخت کام کیے تھے۔ دونوں کو روزانہ 3 روپے ملتے تھے۔ 1.5 روپے میں وہ کھانا کھا لیتے تھے اور باقی 1.5 روپیہ جمع کرتے تھے۔ علی گھر پہنچنے کے لیے بہت بے تاب تھا۔ وہ ہر روز عابد سے پوچھتا، بھائی عابد، ہم کب گھر جائیں گے؟ بس کرائے کے پیسے جمع ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ یہ دیکھو میرے کپڑے بالکل پھٹ چکے ہیں اور تمہارے کپڑے بھی خراب ہو چکے ہیں۔ پیسے جمع کر کے ایک آدھ کپڑا بنوا لیں گے۔ لیکن وہ کوئی کپڑا نہ بنوا سکے، کیونکہ 10 دن کے بعد مکان مکمل ہو گیا اور ان کو کام سے جواب مل گیا۔ اب وہ دونوں شہر میں مزدوری تلاش کرنے لگے۔ ایک دن وہ پھرتے پھراتے تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس وقت تیز لو چل رہی تھی۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے، اس لیے درخت کے نیچے سو گئے۔ عابد ہڑبڑا کر اٹھا۔ ایک شخص جس نے اپنے سر اور منہ پر چادر لپیٹ رکھی تھی اسے جگا کر کہہ رہا تھا، جلدی اٹھو، کانا تم کو بلا رہا ہے، تم وہاں سے بھاگ کر آئے ہو۔ عابد خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، اور اس سے پہلے کہ عابد کچھ بولتا اس نے چادر منہ اور سر سے اتار کر پھینک دی اور زور سے کہا لگایا۔ عابد اٹھ کر اس سے لپٹ گیا۔ یہ وہی بھوکا لڑکا تھا جو ان کے ساتھ احاطے سے بھاگا تھا۔ باب نمبر 10 لوٹا۔ بھوکے لڑکے کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن احاطے میں سب لڑکے اسے لوٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ علی اور عابد کے سفر میں لوٹا بھی ان کا ساتھی بن گیا۔ لوٹے نے بتایا کہ وہ احاطے سے بھاگ کر سیدھا یہاں آ گیا تھا۔ اس نے ایک سرائی میں کچھ دن نوکری کی اور کل رات وہاں سے ایک مسافر کی چادر لے کر بھاگ نکلا۔ اس نے کہا، یارو، یہ چادر بڑے کام کی چیز ہے، سفر میں ضرور ساتھ ہونی چاہیے۔ آؤ اب جلدی سے اس شہر سے بھاگ چلیں، نہیں تو میری چادر چھن جائے گی۔ یہاں سے وہ بھی پیدل روانہ ہوئے۔ علی نے کہا، میں بہت تھک گیا ہوں، اب کسی بس میں بیٹھ جانا چاہیے۔ لیکن عابد اور لوٹا نہیں مانے۔ لوٹا اس علاقے سے واقف تھا۔ وہ علی سے کہنے لگا، بس کا نام نہ لے، بس اللہ کا نام لے کر چلتا رہ، بس میں بیٹھیں گے تو جلدی پکڑے جائیں گے۔ پیدل چلنے سے اگر راستہ بھول گئے تو؟ علی نے کہا۔ لوٹا بولا، پیارے، تیرے اس یار نے چپا چپا دیکھا ہوا ہے۔ میں 5 سال پہلے گھر سے نکلا تھا اور اب تک سارا ملک دیکھ چکا ہوں۔ کراچی، لائل پور،
सियालकोट, पिशावर, पिंडी सब देख डाले। काने की जियारत करना बाकी थी, सो वो भी कर ली। तुम 5 साल से घर से निकले हुए हो? आबिद ने पूछा। मैं 8 साल का था जब घर से भागा था। क्यों भागे थे घर से? आली ने सवाल किया। बस भागने को जी चाहा, भाग निकला, लोटा बोला। फिर वो चलते चलते रुक गया और दोनों को गौर से देखकर बोला, मेरी माँ मर गई, बाप ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ आते ही मारने पीटने लगी। हमने कहा ले भागों वाली, तू घर संभाल, हम तो चले। तुम्हें कभी अपना बाप याद नहीं आता? आबिद ने पूछा। मियाँ, जब उसने हमें याद नहीं किया तो हम क्यों करें? लेकिन कभी कभी मुझे अपनी छोटी बहन याद आती है। मालूम नहीं वो किस हाल में है। वो शहर से बाहर काफी दूर एक नहर के करीब आ गए थे। लोटा बोला, यहीं डेरे डालो और पैसे निकालो, कुछ पेट पूजा करें। अपने पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं। आबिद के पास उस वक्त 15 रुपए थे, जो उसने आली और अपने किराए के लिए जमा कर रखे थे। लोटे ने उनमें से 3 रुपए लिए और बोला, खाओ पियो, जाने बनाओ, ये क्या पाई पाई जोड़ रहे हो? ये पैसे किराए के लिए रखे हैं, आली बोला। अरे सब रेलें अपनी हैं, तेरी जान की कसम, मुफ्त में तुझे घर पहुंचा दूंगा। करीब ही एक दुकान थी। लोटा भागा भागा गया, वहां से साबुन की एक टिकिया ले आया और आली और आबिद से कहने लगा, पहले अपने कपड़े धो, क्या जानवर बने हुए हो। हमें देखो सराय में रहे, खाया पिया भी डट कर, बाल भी कटवाए, कपड़े भी धोए और चलते वक्त चादर भी ले उड़े। ये कहकर वो चला गया। आबिद और आली नहर पर कपड़े धोने लगे। लोटे को गए काफी देर हो गई थी। उनके कपड़े सूख गए थे। आबिद की कमीज फटी हुई थी, फिर भी धुलने से कुछ बेहतर दिखाई देने लगी। उन्होंने कपड़े पहन लिए और लोटे की राह तकने लगे। लोटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आबिद बोला, आली भाई, मालूम होता है कि लोटा हमसे भी दगा कर गया। बड़ा चालाक है लोटा, आली ने कहा। वहां रस्से से बंधा हुआ कैसा चुपचाप पड़ा रहता था। आबिद बोला, शरारतें तो वहां भी खूब करता, लेकिन उन जालिमों से डरता था। मुझे तो सख्त भूख लगी है, आली ने कहा। और मेरा भी भूख से बुरा हाल है, आबिद बोला। वो दोनों बेसब्री से लोटे का इंतजार कर रहे थे। अब वो नहीं आएगा, आली बोला। आबिद ने कहा, हाँ, गया सो गया, आओ खुद चलकर कोई होटल ढूंढें। दोनों उठ खड़े हुए। वो चलने लगे तो देखा कि लोटा दो बड़े बड़े लिफाफे उठाए भागा आ रहा है। जब वो करीब आया तो उसका सांस फूला हुआ था और वो सर से पांव तक पसीने में नहाया हुआ था। उसने दोनों लिफाफे आबिद को दे दिए और सर से चादर उतारकर अपने मुंह से पसीना पूंछने लगा। यार, सारे गांव में गुड़ की एक ही दुकान है और वो भी यहां से 3 मील दूर। लोटे ने कहा, तो क्या इतनी देर तक गुड़ ढूंढते रहे हो? आबिद ने गुस्से से कहा, और क्या जहर ढूंढता? प्यारे गुड़ तो बहिश्ती मेवा है। ये कहकर लोटे ने लिफाफे में हाथ डालकर गुड़ की एक बड़ी सी भेली निकाली और मजे से खाने लगा। यहां भूख से जान निकल रही है, आबिद गुस्से से बोला। लोटे ने उसकी बात काट कर कहा, तो क्या मैं खा कर आया हूं? सिवाय थोड़े से गुड़ के और कुछ खाया हो तो हराम है। चलो, अब जल्दी से शुरू करो, देखो तो कैसे चटपटे पकोड़े लाया हूं। तीनों ने खाना खाया, नहर से पानी पिया और थोड़ी देर सुस्ताने के बाद फिर चल पड़े। लोटा वाकई इस इलाके से वाकिफ था।
اسے پیدل چلنے کی بھی خوب مشق تھی۔ اس نے کہا کہ سڑک پر چلنے سے پھر کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ سڑکوں سے دور رہنا چاہیے۔ اس علاقے میں ریل نہیں تھی، اس لیے گاڑی میں سوار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لوٹے نے کہا کہ وہ عابد اور علی کو خان گڑھ پہنچا دے گا تاکہ وہ دونوں اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ لوٹا اپنے گھر جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا، سارا ملک میرا گھر ہے، میں جہاں جی چاہے جا سکتا ہوں۔ تم دونوں اپنے اپنے گھر پہنچ جاؤ گے تو میں کراچی کی طرف نکل جاؤں گا۔ ہائے، کراچی کا سمندر بہت یاد آتا ہے۔ لوٹا مزے کا آدمی تھا۔ وہ ہر وقت باتیں کرتا رہتا اور عابد اور علی کو اداس نہ ہونے دیتا۔ وہ اب ایسے علاقے سے گزر رہے تھے جہاں سے ریل کی پٹڑی 30 میل دور تھی۔ ان کے پاس جو 12 روپے تھے وہ لوٹے نے 2 روز ہی ختم کر ڈالے۔ لوٹا باتیں کرنے اور چلنے میں جتنا تیز تھا اتنا ہی کھانے میں تھا۔ اسے ہر وقت بھوک لگی رہتی۔ اسی بھوک کی وجہ سے تو لوٹا کانے اور بدصورت آدمی سے پٹا اور اسی کے باعث احاطے سے بھاگا تھا۔ گڑ وہ ہر وقت کھاتا تھا۔ جب تھوڑا گڑ بچ جاتا تو اسے منہ میں رکھ کر یوں گھماتا جیسے کوئی بھیڑ بکری جگالی کر رہی ہو۔ علی پیدل چلنے سے بہت گھبراتا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ کسی طرح سے اڑ کر اپنے گھر پہنچ جائے۔ اس نے سوچا کہ احاطے سے بھاگے ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک گھر کی صورت دیکھنی نصیب نہیں ہوئی۔ معلوم نہیں ابھی کتنے دن اور لگیں گے۔ اب تو کرائے کی رقم بھی خرچ ہو گئی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جب وہ بالکل کنگال ہو گئے تو لوٹے نے ایک اور استادی کی۔ وہ شام کے وقت جب کسی گاؤں میں آتے تو لوٹا سب سے پہلے گاؤں کی مسجد میں جا پہنچتا۔ جب وہاں کوئی شخص نماز پڑھنے آتا تو اس سے کہتا، بھائی ہم مسافر ہیں، بھوکے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ وہ شخص تینوں کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کو لاتا۔ اب دوسرا شخص آتا تو اس سے بھی لوٹا یہی کہتا، اور اس طرح وہ کئی لوگوں سے کہہ کر روٹیاں جمع کر لیتا اور صبح سویرے وہاں سے چل پڑتا۔ وہ کسی گاؤں سے گزرتے وقت کسی مرغی کو بڑی ہوشیاری سے اٹھا کر اپنی چادر میں لپیٹ لیتا اور اگلے گاؤں میں جا کر بیچ دیتا۔ اس رقم سے وہ گڑ خرید کر چادر کے پلو میں باندھ لیتا اور خود بھی کھاتا اور عابد اور علی کو بھی کھلاتا۔ لوٹا چلتے چلتے کوئی کھیت یا باغ دیکھتا تو وہاں سے سبزی یا پھل ضرور توڑتا۔ علی اور عابد اس چوری میں شامل نہ ہوتے تو لوٹا کہتا، تم تو ڈرپوک ہو، اگر ڈرنا مرنا ہی تھا تو گھر سے کیوں نکلے تھے؟ عابد اور علی دور کھڑے رہتے اور لوٹا دونوں کو کوستا ہوا جاتا اور سبزی یا پھل توڑ کر بھاگ آتا۔ پھل ان کی طرف پھینکتے ہوئے کہتا، اب کھاؤ مرو بزدلو۔ ہم چوری کا مال نہیں کھاتے، علی کہتا۔ تو کسی امام مسجد کا بیٹا معلوم ہوتا ہے، لوٹا کہتا۔ ابے سفر میں سب جائز ہے، کھا ورنہ پکڑ کر زبردستی کھلاؤں گا۔ خدا خدا کر کے 30 میل کا سفر پورا ہوا۔ شام کے وقت وہ ایک چھوٹے سے اسٹیشن کے پاس کھڑے تھے۔ اسٹیشن دیکھ کر علی کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ لوٹے نے اسے بتایا کہ یہاں سے اگر ہم رات کو گاڑی میں بیٹھیں تو صبح 10 بجے تک خان گڑھ پہنچ جائیں گے، لیکن ہمیں 2-3 گاڑیاں بدلنا پڑیں گی۔ اگر ایک ہی گاڑی میں گئے تو پکڑے جائیں گے، پھر شاہی مہمان خانہ ہوگا اور ہم۔ علی اور عابد بغیر ٹکٹ سفر کرنے سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے بہت کہا کہ کسی شہر میں رک کر 3-4 دن مزدوری کر کے کچھ رقم بچا لیں اور پھر آرام سے سفر کریں، لیکن لوٹے نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ بلا ٹکٹ سفر کرنے کے جوہر دکھانا چاہتا تھا۔ اب اندھیرا ہو گیا۔ چھوٹے سے اسٹیشن پر 3-4 لیمپ اونگنے لگے۔ لوٹے نے اپنے دونوں ساتھیوں کو بلا ٹکٹ سفر کرنے کے داؤ پیچ سمجھائے۔ اس نے کہا،
تینوں الگ الگ سفر کریں گے۔ گاڑی چلنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ گاڑی کے ساتھ کوئی ٹی ٹی تو نہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ٹی ٹی آ کر پکڑ لے تو فوراً لولے لنگڑے فقیر بن جانا، اور لولے لنگڑے کے ساتھ گونگے بھی بن جاؤ تو بس بیڑا پار ہے۔ گاڑی آنے پر تینوں الگ الگ ڈبوں میں سوار ہو گئے۔ علی بہت پریشان تھا۔ ایک تو وہ اکیلا تھا، دوسرے بلا ٹکٹ۔ وہ عابد کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن اب مجبوری تھی۔ گاڑی چھوٹے سے چھوٹے اسٹیشن پر بھی رکتی تھی۔ ہر اسٹیشن پر لوٹا اتر کر اپنے دونوں ساتھیوں کو دیکھتا اور کوئی نہ کوئی بات ان کے کان میں پھونک کر چلا جاتا۔ علی تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد اتنا گھبرایا کہ وہ ڈبے سے اتر کر عابد کو آوازیں دینے لگا۔ عابد نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ ایک بڑے اسٹیشن پر گاڑی پہنچی تو وہاں دو تین ٹی ٹی آتے دکھائی دیے۔ لوٹے نے فوراً دونوں دوستوں کو اطلاع دی اور وہ تینوں گاڑی سے اتر گئے۔ وہ پلیٹ فارم پر نہیں آئے، بلکہ دوسری طرف پٹری پر اترے۔ وہاں کچھ دیر بیٹھے رہے۔ لوٹے نے انہیں سمجھایا کہ گاڑی چلنے لگے گی تو ایک ایک کر کے گاڑی میں سوار ہو جائیں گے۔ انجن کی سیٹی گونجی تو لوٹے نے کہا، اب کھڑے ہو جاؤ، گاڑی چلنے والی ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ انہیں اپنے پیچھے پتھروں پر بوٹوں کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، ریلوے کا چوکی دار تھا۔ وہ بولا، کہاں ہیں تمہارے ٹکٹ؟ ہم تو فقیر محتاج ہیں بابا۔ لوٹا جھٹ اپنے بازو اور پاؤں موڑ کر لولا لنگڑا بن گیا۔ مگر یہ دونوں تو ٹھیک ہیں۔ چوکی دار نے عابد اور علی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہ بیچارہ گونگا ہے، لوٹے نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اور یہ؟ وہ عابد کی طرف ہاتھ کر کے بولا، تم خود ہی دیکھ لو، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ تمہارے پاس کوئی کپڑا ہو تو خدا کے نام پر دے دو۔ سخی بادشاہ، خدا رسول کے نام پر لولے لنگڑے کا سوال ہے۔ چلو ابھی تمہیں تھانے پہنچاتا ہوں، چوکی دار نے غصے سے کہا۔ اتنے میں گاڑی چلنے لگی۔ لوٹے نے عابد اور علی سے کہا، بھاگ کر چڑھ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ خود بھاگا۔ عابد اور علی بھی بھاگنے لگے، لیکن دونوں کو چوکی دار نے پکڑ لیا۔ لوٹا دوڑتا اور انہیں آوازیں دیتا رہا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ڈبے کے ڈنڈے کو پکڑ رکھا تھا۔ جب چڑھنے لگا تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر گیا۔ علی اور عابد اس کی طرف دوڑے۔ چوکی دار نے انہیں چھوڑ دیا اور کہا کہ وہ ابھی لوٹے کو ریلوے ہسپتال میں پہنچا دے گا۔ لوٹے کا ایک پاؤں کٹ گیا تھا، سینوں خون بہہ رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ علی اور عابد نے یہ رات ہسپتال کے دروازے پر کاٹی۔ صبح جب وہ لوٹے کے پاس گئے تو وہ ہوش میں تھا۔ ابے تم گئے نہیں؟ لوٹے نے دونوں کو دیکھ کر کہا اور درد سے کراہنے لگا۔ علی اور عابد بہت پریشان تھے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ لوٹے سے کیا کہیں۔ علی بولا، ہم تمہیں چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ ارے تو کیا باتیں کرتا ہے؟ سگے باپ نے مجھے چھوڑ دیا، پھر تو میرا کیا لگتا ہے؟ تم کب تک ٹھیک ہو جاؤ گے؟ عابد نے اس کے پاؤں پر بندھی ہوئی سفید پٹی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کیا ہونا ہے؟ میرا پاؤں تو گاڑی لے بھاگی۔ اچھا ہی ہوا، پہلے لولا بننے کی ایکٹری کرتا تھا، اب سچ مچ کا لولا ہو گیا۔ روٹی تو اب آسانی سے مل جائے گی نا؟ لوٹا مسکرانے لگا۔ لوٹے نے بتایا کہ اسے ہسپتال میں کافی دن رہنا پڑے گا۔ وہ بولا، تم جاؤ، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے پریشان ہوں گے۔ اپنا تو کوئی گھر نہیں ہے، ہمارا کوئی انتظار نہیں کرتا۔ پھر عابد سے کہا، جاتی بار ایک کام تو کر دے، میرے سرہانے چادر رکھی ہے، اس میں تھوڑا سا گڑ نکال کر مجھے دے دے۔ ہائے اف!
وہ درد سے کراہنے لگا۔ گڑ کھا کر اس نے دونوں کو رخصت کیا۔ جب وہ دروازے کے پاس پہنچے تو لوٹا زور سے بولا، ایک بات یاد رکھنا، کبھی چلتی گاڑی میں مت چڑھنا۔ پیارے بچوں، باب نمبر 11 اور 12 اگلی ویڈیو میں سنیں۔